आदाब, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। जैसा कि हमने पीछे भी एक वीडियो डाली थी अपनी तरावी को लेकर, जैसे माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तरावी को लेकर लोगों का अलग अलग नज़रिया है। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं रोज़े के मुतालिक। जैसा कि हम देखते हैं रोज़े को लेकर भी अलग अलग नज़रिया पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि मगरिब की अजान से पहले खोलना चाहिए, कुछ लोग असर की नमाज के बाद ही खजूर हाथ में लेकर बैठ जाते हैं। आइए देखते हैं कुरान में इसका क्या हुक्म है कि रोज़ा कब तक पूरा करना चाहिए, इसकी वजाहत करेंगे। हमारे साथ इस टाइम जुड़े हैं मुफ्ती हमदर्द साहब। आइए सुनते हैं इन्हें कि रोज़ा किस वक्त खोलना चाहिए और कुरान में इसका क्या हुक्म है रोज़ों को लेकर। आज हमारे यहाँ जो अजान के साथ ही अफ्तारी की जाती है, इसमें आप देखेंगे क्या रात होती है, लोगों के रोजे खराब करते हैं। अफ्तारी का वक्त कौन सा है? क्या मगरिब का वक्त अफ्तारी का है या रात का वक्त है? हमारे यहाँ इस मसले में शिया सुन्नी इख्तिलाफ पाया जाता है। हमारे अहल सुन्नत जो कि पाकिस्तान में और इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, सूरज के गुरूब होने के साथ ही अफ्तारी करते हैं। और हमारे मुल्क में जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ और समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या अफ्तारी का वक्त ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी अफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है? कौन सा वक्त है? अहल सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोज़ा अफ्तार कर लें। जबकि शिया के यहाँ हम देखते हैं कि मगरिब की अजान के बाद तकरीबन 10 मिनट के वक्फे के बाद उनके यहाँ अजान होती है और इस तरह वो लोग अफ्तारी करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं ये आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा सही है? कुरान मजीद ने क्या कहा है? क्या मगरिब के वक्त का कुरान में जिक्र है कि इस वक्त में अफ्तारी करनी चाहिए, रमजान के रोजों को इस वक्त में खोलना चाहिए, या रात का वक्त बयान किया गया है? मैं इस पे गुफ्तगू करने से पहले हमेशा की तरह आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक आयत पढ़ूंगा कि जब भी कोई इख्तिलाफी बात होती है तो मेरा ये तरीका है कि मैं इस आयत को अपने सामने रखता हूं। सूरत नंबर 47 सूरत मुहम्मद के अंदर आयत नंबर 24 है, 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या हुआ कि ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? इस आयत को अगर हम अपने सामने रखें तो हमें यह हुक्म है कि हम अपने हर मसले को कुरान मजीद से इस्तिदलाल करें और कुरान मजीद से उसे समझने की कोशिश करें। अब इस आयत के बाद हम आते हैं इस तरफ कि कुरान मजीद का इफ्तारी के हवाले से क्या हुक्म है। सूरत बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 187 187 है। फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियामी अर्रफस इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। फरमाया तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम। अल्लाह ये बात जानता है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ कर दिया। फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहरी का वक्त और अफ्तारी का वक्त दोनों बयान कर दिए। फरमाया कि जो सहरी का वक्त है वो कौन सा वक्त है? खाते पीते रहा करो यहां तक कि तुम पर सुबह का सफेद डोरा रात के सियाह डोरे से अलग होकर नुमाया हो जाए, फिर रोजा रात तक पूरा करो और औरतों से इस दौरान शबबाशी ना किया करो जब तुम मस्जिद में इतिकाफ में बैठे हो। इस आयत के अंदर दो चीजें काबिल गौर है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया रमजान के अंदर जो रातें होती हैं रोजों में,
اس میں تمہارے لیے یہ بات جائز ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. دوسری بات اس کے اندر سحری کا وقت بتا دیا, اس کا منتہا بتا دیا کہ وہ کس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے. تو فجر کی جب روشنی, جب سفیدی وہ کالے وہ سیاہی سے الگ ہو جائے, بالکل ظاہر ہو جائے, تو یہ وقت ہے سحری کا انتہا. پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو, رات تک پورا کرو. اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر جو ہمارا جو استدلال ہے جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اہل سنت کے جو دلائل ہیں اس کے اندر, اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ رات کا وقت مغرب کی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, اس لیے روزہ سحری سے لے کر مغرب کی یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت تک ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ روزہ افطار کریں. اور اس سلسلے میں جو روایات ہیں, جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1954 ہے اور مسلم کی 2558. صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم, کہ جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے فقد افطر الصائم, تو اب روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطاری کر لے. یہ ایک روایت ہے, اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ نے افطاری کر لینی ہے. دوسری روایت وہ بھی بخاری کے اندر ہے 1941 اور مسلم کی ہے 1101. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم, جب سورج غروب ہوا تو آپ نے کچھ افراد سے کہا یا فلان, اے فلان, قم فاجدح لنا ای اخلط السویق بالماء وحرکہ کی نشربہ, کہ جاؤ ستو کا پانی میرے لیے, ستو گھول کر وہ پانی میرے لیے لے آؤ, اس کا شربت میرے لیے آؤ. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لو امسیتا, اگر آپ, ابھی تو سورج باقی ہے, ابھی تو سورج موجود ہے, ابھی تو آپ رات ہونے دیں, شام ہونے دیں. آپ نے پھر فرمایا انزل فاجدح لنا, جاؤ اور ہمارے لیے یہ شربت لے آؤ. تو اس نے پھر کہا ان علیک نہارا, اچھا پھر آپ نے فرمایا انزل فاجدح لنا, جاؤ شربت لے آؤ. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ فلو امسیتا, تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں, تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آگے سے اس طرح کہہ رہے. تو آپ نے پھر فرمایا انزل فاجدح لنا, جاؤ اور وہ لے کر آؤ ہمارے لیے. قال ان علیک نہارا, اب اس نے اپنے الفاظ, راوی نے جو موجود تھے صحابی, اس نے اپنے الفاظ تبدیل کر دیے. اس نے کہا ان علیک نہارا, ابھی تو دن ہے, ابھی تو دن کا وقت ہے, ابھی تو رات نہیں ہوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا انزل فاجدح لنا, فنزل فجدح لهم فشرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم. تو وہ دوبارہ گئے, وہ پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ شربت لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے پیا, آپ نے فرمایا اذا رأيتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم, کہ جب دیکھو تم کہ رات یہاں سے آ جائے تو اس وقت میں روزہ دار کو افطاری کر لینی چاہیے. اس حدیث کی شرح کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعجیل فطر یعنی روزہ جلدی کھولنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے, کہ جلدی کھولنا چاہیے. فتح الباری کے اندر انہوں نے لکھا ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کا جو موقف ہے وہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دیانت کے ساتھ, جس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے ان روایات سے استدلال کرتے ہوئے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ افطاری کا وقت سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے. اور یہی عرب کے اندر بولا جاتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رات داخل ہو گئی. ابھی سب یہی کہتے ہیں ہمارے ہاں اہل سنت اسکالر کہ رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ مغرب کا وقت ہے. رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ مغرب کا وقت ہے, اسی لیے اس ٹائم پر افطاری کر لینی چاہیے. لیکن اس روایت سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ جاؤ افطاری کرنا چاہا آپ نے روزے کی حالت میں, تو انہوں نے سوال کیا. آپ نے بار بار ارشاد فرمایا تو وہ بار بار سوال کرتے رہے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی لیل جو کہ قرآن مجید میں ہے وہ داخل نہیں ہوا. اس روایت میں
میرے نزدیک جو دوسری روایت ہے، پہلی روایت میں تو یہ استدلال درست، سورج غروب ہو گیا تو آپ افطاری کر لیں، لیکن یہ دوسری جو روایت ہے اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام نبوت کو ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم دے رہے ہیں اور پھر صحابہ جو بھی سامنے موجود ہیں وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب تیسری اور چوتھی مرتبہ حکم دیا تو پھر جا کر انہوں نے اس کی تعمیل کی، اور اس میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ ابھی تو دن ہے، اور حالانکہ شارع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ روایت میرے نزدیک تھوڑی سی محل نظر ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں بہرحال اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو رات تک روزہ پورے کرنے کا کہا گیا ہے وہ یہی وقت ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، میرا جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ہم سمجھے ثم اتم الصیام الی اللیل، تو یہاں پر ہمیں رات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رات کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہی ہم اسے سمجھتے ہیں کہ قرآن رات کسے کہتا ہے۔ سورۃ القصص سورت نمبر 28 آیت نمبر 71 71 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ آپ فرما دیجئے اے حبیب، تم اتنا بتاؤ، لوگوں سے پوچھئے آپ، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ تمہارے اوپر قیامت کے دن ہمیشہ سرمدن، ہمیشہ رات طاری کر دے قیامت کے دن، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون ہے دوسرا الہ اور خدا کہ جو تمہارے لیے روشنی لے آئے۔ قرآن مجید کی اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں روشنی نہیں ہوتی، جس میں روشنی نہیں ہوتی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس وقت کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ رات ہے۔ پھر یہ جو آیت ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے شروع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی، رمضان کی راتوں کے اندر اپنی بیگمات کے پاس جانا۔ اب اس میں دیکھیں لیلۃ الصیام، رات کسے کہا کہ جس وقت میں شباشی کی جائے، کہ بیگم کے پاس جایا جائے، تو لیلۃ الصیام مغرب الصیام نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارے ہاں جو مولانا صاحبان ہیں وہ یہاں پر منہ میں کھجور رکھنے کے بعد ہی وہ بیگمات کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مغرب بھائی اب تو رات ہو گئی ہے لہٰذا یہ کام کرو، بلکہ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جو رات کا لفظ وہاں پہ آ رہا ہے وہی لفظ یہاں پر ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک اپنا روزہ پورا کرو، رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو رات ہے وہ مغرب نہیں ہے، رات ہے وہ مغرب نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ جناب اب مغرب آ گئی ہے، اب رات شروع ہو گئی ہے، اس لیے جناب اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اتم الصیام، اتم ایک لفظ ہوتا ہے اتمام اور ایک ہے اکمال۔ اکمال سے اوپر درجہ ہے اتمام کا، اکمال کہتے ہیں مکمل کر لینا کہ جی یہ چیز مکمل ہو گئی، جسے قرآن مجید میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جبکہ اتمام ہے اس سے اگلا درجہ ہے پورا کر دینا، اتمام کمپلیٹ کر دینا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا، تم پر پوری کر دی اپنی نعمت کو۔ تو اتمام اور اکمال میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جناب اب دن مکمل ہو گیا ہے، مغرب شروع ہو گئی ہے لہٰذا اب اپنا روزہ پورا کر لے، نہیں، اس کو مکمل کرنا ہے رات تک۔ اقم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرنا ہے، مکمل نہیں، پورا کرنا ہے رات تک۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کر دی۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے، آیت نمبر 37 ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 36 سورہ یاسین کی آیت نمبر 37، فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلِ، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم اس سے کھینچتے ہیں دن کو تو پھر وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں دن کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سلخ کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں اور اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جب اندھیرا ہوگا تو تب رات ہوگی، جب اندھیرا ہوگا
تب رات ہوگی. یہ نہیں کہ سب ہر چیز نظر آتی ہے تو ہم یہ کہیں کہ جناب اب رات آ گئی ہے. قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رات وہ ہے کہ جس وقت کے اندر ظلامت ہو, اندھیرا ہو. مظلمون سورہ یاسین کے اندر ہے, اندھیرے میں ہو. آج ہمارے ہاں جو اذان کے ساتھ ہی افطاری کی جاتی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ کیا رات ہوتی ہے؟ کہیں رات نہیں ہوتی. ہر چیز واضح طور پر دکھ رہی ہوتی ہے. رات کے یعنی ابھی ارد گرد وہ سرخی باقی ہوتی ہے, اطراف کے اندر وہ سرخی, اور جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں کھلے علاقوں کے اندر وہ اس چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یا کسی اونچے مقام کے اوپر ہیں تو آپ وہاں چڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت میں سورج جب غروب ہوتا ہے, جو آج کل جس پہ ہمارے یہاں افطاری کی جاتی ہے, سورج غروب بھی ہو جائے لیکن ارد گرد ساری روشنی ہوتی ہے, طرفین نہار ابھی باقی ہے, اور یہ جو روشنی ہے جب تک یہ غائب نہ ہو جائے رات شروع نہیں ہوتی. قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب رات اس وقت کو کہا گیا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا, ہر چیز روشن ہے, دکھ رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے. صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں, اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے. لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں, اور لوگ بس یہ اذان سنی جناب, اذان ہوئی اور فوراً کھجور منہ اور پانی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے.